جی अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। और आज भी नज़ाना अकीदत पेश करने की छोटी सी मैं कहूँगा हम कोशिश करते हैं आप सबकी, जिनको भी हमने अभी तक नज़ाना अकीदत पेश किया। कोशिश ये रही कि प्यार मोहब्बत से कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुंचती रहे, उस प्यार मोहब्बत में, और कुछ बयानात भी आप लोगों तक पहुंचते रहें। आज हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। शहीदी साहब की तरफ भी मैं बढ़ूँगा। उम्मतुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ हैं, मोमिनों की। और कुरान पाक में भी बयान है हज़रत आयशा के हवाले से। अल्लाह ताला भी उनके बारे में क्या फ़रमाते हैं। जो लोग नाउज़ बिल्ला हज़रत आयशा के बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज या इस तरह की बातें करते हैं, इस हवाले से ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चूँकि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा के हवाले से आज का ये प्रोग्राम है, और ज़ाहिर है पिछले साल मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की थी इस पर, और ख़ुद बोल के यूट्यूब पे इसका वो लिंक मौजूद है और लोगों ने भी उसको खूब देखा है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों ने बड़ी अच्छी और जामे गुफ्तगू किया है। अब आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा ऐसा है जिसके नतीजे में कुछ चीज़ें फिर उन पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। अभी जैसे जिन आयात की तिलावत अभी हमारे दोस्त ने की यहाँ पर, उन आयात को भी देखें तो उम्मुल मोमिनीन आयशा की शख्सियत जो है वो तूल तारीख़ में, जहाँ पर उम्मुल मोमिनीन की हैसियत से एक मुक़द्दस और मुहतरम हस्ती है बेशक, और नबी करीम की ज़ौजा की हैसियत से एक मुक़द्दस और मुहतरम हस्ती है, वहीं पर तारीख़ में उतार चढ़ाव के हवाले से बहुत सारे मसाइल में उनका नाम नुमायाँ है। ठीक। और उन्हीं मसाइल की वजह से दोनों तरह की चीज़ें तारीख़ में भी और अहादीस में भी मौजूद हैं। ठीक। अब चूँकि नबी पाक के बाद मसलकी और फ़िक्री इख्तलाफात ने जन्म लिया, उन फ़िक्री और मसलकी इख्तलाफात ने जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया शिद्दत इख्तियार कर ली, और फिर जब अहादीस मुदव्वन हुई तो उन अहादीस की किताबों में बड़े बड़े शयूख़ुल हदीस ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हर तरह की चीज़ें लाकर जमा कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि अब मसलकी इख्तलाफात तो थे ही, अब एक दूसरे का मुकाबला मसलकी इख्तलाफात की वजह से ही होता है, और उन मसलकी इख्तलाफात में असल मकसद हकीकत तक पहुँचना नहीं होता बल्कि सामने के फ़रीक को गिराना होता है। और इस बात से मुफ्ती हमारे हनीफ कुरैशी साहब से ज़्यादा कोई आगाह नहीं हो सकता, चूँकि मिजाजन मुनाज़िर भी हैं। तो इस एतबार से अगर आप तूल तारीख़ में देखें तो ये होता रहा है, कुछ मुखालिफ और कुछ मुवाफ़िक़। लेकिन जब आप हक़ाइक़ से क़त्ए नज़र सिर्फ मुनाज़िराना उसलूब के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आप सिर्फ ये करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को दबाएं। लेकिन जब आप हक़ाइक़ पर आते हैं तो वहाँ पर आप अच्छाइयाँ भी बयान करते हैं और जो मुश्किलात हैं उनको भी बयान करते हैं, बैलेंस अंदाज में उसी तरह से चलते हैं जिस तरह से कुरान करीम ने हमें राह दिखाई है। अभी कुरान करीम की जिन आयात को हमने पढ़ा, अभी हमने सुना, आपने उनका तर्जुमा किया। देखिए वो कौन था या वो कौन थे जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा पर तोहमत लगाई थी? बकौल मुफस्सिरीन के सहाबी थे ना, कोई और तो नहीं था, काफिर तो नहीं था, मुशरिक तो नहीं था, कोई मुनाफिक तो नहीं था। सहाबी भी कौन से? बदरी सहाबी थे। उनको गलतफहमी हुई या उनके अंदर सुएज़न पैदा हुआ या कुछ और, बहरहाल उन्होंने बहुत बड़ी तोहमत लगाई। ये छोटी तोहमत नहीं थी। बाकी जो वाक़यात है उसके बाद एक महीने तक क्या कुछ होता रहा मदीने के अंदर, नबी करीम की क्या सूरत हाल थी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा की क्या सूरत हाल थी, वो सब एक तरफ, मैं उस तफसील में नहीं जाता। लेकिन इतनी बड़ी तोहमत लगी, नबी करीम खुद मग़मूम थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा भी मग़मूम थी। नौबत यहाँ तक पहुँची कि आयत उतरी। और आयत कैसे उतरी? आयत में उस मोमिन को और बाकी मोमिनीन को ये नहीं कहा गया तुम काफिर हो, ये नहीं कहा गया तुम मुश्रिक हो, ये नहीं कहा गया तुम लोग इस्लाम से खारिज हो चुके हो, ये कहा गया तुम लोगों ने एक ऐसी बात सुनी तो उसको आगे बढ़ाया क्यों, उसको क्यों तुम लोगों ने ज़बान पर आने दिया, वहीं पर रोका क्यों नहीं? यानी इस्लाम का मिजाज ये है कि हत्ता उम्मुल मोमिनीन आयशा के हवाले से इन आयात की मुफस्सिरीन ने जो तफसीर किया है, उन तफसीरों में आप देखें कि उम्मुल मोमिनीन आयशा को उस गुनाह से अल्लाह ने बरी करार दिया मुफस्सिरीन की तफसीर के मुताबिक। लेकिन साथ में जिन्होंने ये काम किया वो बदरी सहाबी थे, लेकिन उसके बावजूद उनसे कहा तौबा करो, अपने दिल को साफ करो। ये है इस्लाम का वो मुतवाज़िन तरीक़ा। लिहाजा जब हम इस तरह के ऊंच नीच को देखते हैं तो उसकी हमें पीछे जो असास मिलती है वो या कुरान करीम में मिलती है या अहादीस में मिलती है। अब जो आगे मुनाजराना जहन या मसलकी इख्तलाफात या फ़िरक़ावाराना मिजाज रखने वाले लोग हैं वो फिर उनको खूब उछालते भी हैं और फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। मुश्किल ये है, ठीक है, अगर इस मुश्किल से हम निकल आए तो फिर जो जिस हैसियत में
اللہ کی کتاب کی آیات کی روشنی میں اور جو نبی کریم کی مستند احادیث کی روشنی میں جو مقام جس کا ہے اس مقام سے آپ پیچھے آئیں تو آپ نے رسول اللہ کی حکم کی نافرمانی کیا ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اس لیے ام المومنین عائشہ کے حوالے سے ہو یا باقی امہات المومنین کے حوالے سے, یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, آج پھر عرض کروں گا کہ ہمیں یا حضرت خدیجہ یاد رہیں یا حضرت عائشہ, یہ خود امہات المومنین کے ساتھ زیادتی ہے. آپ ذرا عامت المسلمین سے معاشرے میں جا کر پوچھیں, ان دو ہستیوں کے علاوہ باقی ازواج نبی کے حوالے سے آپ پوچھیں, نہیں پتا لوگوں کو. کیوں نہیں پتا؟ ہمارے اس مسلکی تعصب کی وجہ سے نہیں پتا, کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ جو مسلکی تعصب ہے ایک شخصیت کو اٹھانے اور دوسروں کو نظر انداز کرنے کا باعث ہے. اس لیے میں کہتا ہوں متوازن رہیں, اس لیے کہتا ہوں سب پر توجہ دیں. اب یہاں پر ام المومنین عائشہ کے حوالے سے آپ دیکھیں, پچھلے سال 2 سال پہلے انڈیا میں ایک بدبخت نے ایک فلم بنانی شروع کر دی انڈیا میں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد ہو اس نے اس کی توجیہ میں پریس کانفرنس کی. وہ بدبخت تھا, بدقسمت تھا, جو بھی تھا, بہرحال اس نے رسول اللہ کا دل دکھایا. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس نے جب وہ کیا, لوگوں نے اس پر جب اعتراض کیا تو اس نے کیا کہا, میں اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو ان کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. اس نے وہی کتابیں پیش کر دیں جن کتابوں میں اس طرح کی روایات ہیں. اب وہ کتاب شیعہ تو نہیں ہے, شیعوں نے تو نہیں لکھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسلامی جو میراث ہے اس میں خشک و تر موجود ہے, اس میں بری اور اچھی چیزیں موجود ہیں, اس میں غلط اور صحیح موجود ہے. ان کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کو کتنا اعتبار دیا جائے. رسول اللہ کی توہین ہو ہماری کتابوں میں موجود ہے, یہ بہت بڑا ستم ہے. ازواج کی توہین کتابوں میں موجود ہے, یہ بہت بڑا ستم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے بھی یہی چیزیں ہیں. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی حد سے آگے نہ بڑھیں, ان کتابوں کا مطالعہ کریں, صحیح اور سقیم کو الگ الگ کریں, جس کا جو مقام ہے وہ اس کو دیں. اب جس بندے نے, وہ خبیث یہیں پر کراچی کا اور آپ کا اسی ڈیفنس کا تھا, DHA کا, سلمان رشدی, پاکستانی تھا, جس نے کتاب لکھی, اس نے کہیں یورپ والوں سے لے کر تو نہیں لکھی نا, ہمارے اسلامی اور دین سے مربوط منابع اور ماخذ سے نکال کر لکھی. اور اس نے کفر کیا, کوئی شک نہیں, امام خمینی کا فتویٰ ہے نا اس کے واجب القتل ہونے کے حوالے سے, اور ہم سب سے آگے ہیں اس معاملے میں. اسی طرح وہ جس بندے نے انڈیا میں لکھی تھی اس میں بھی, اگر آپ کو یاد ہو, پاکستان میں سب سے زیادہ ہم نے آواز اٹھائی ہے. کس کے خلاف لکھی تھی؟ ام المومنین عائشہ کے. آواز کس نے اٹھائی؟ ہم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیلنس معاشرہ قائم کریں, نہ ادھر سے انتہا پہ چلے جائیں نہ ادھر سے انتہا پہ چلے جائیں. ام المومنین کو نبی کریم کی نسبت جو رشتہ ہے اور جو مقام حاصل ہے اس پہ کوئی مسلمان شک نہیں کرتا, لیکن ان کے جو تاریخ میں اتار چڑھاؤ ہے اس حوالے سے اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن اس اختلاف کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ توہین کریں, اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے. جب خود ام المومنین عائشہ صدیقی صاحب نے بھی کئی بار خود ٹی وی پہ اس کا اظہار کیا کہ آخر عمر میں ہمیشہ روتی رہتی تھی کہ میں نے غلطی کی. جب جمل کی جنگ ہوئی تو ظاہر ہے ہزاروں مسلمان قتل ہوئے اور بے گناہ قتل ہوئے, اور ان میں تقریباً 100 جو صحابہ کے نام جو بدری صحابہ ہیں ان کا میں الاصابہ میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً آدھی تعداد بدر والے ان صحابیوں کی جنہوں نے بدر میں حصہ لیا اسی جنگ جمل میں شہید ہوئے. کس کی طرفداری میں؟ امیر المومنین کے. کس کے ہاتھوں؟ جمل کے لشکر کے ہاتھوں. تو اس لیے اس طرح کے واقعات پر خود ام المومنین آخر عمر میں ہمیشہ روتی رہیں, پشیمان رہیں کہ یہ بہت غلط ہوا. ٹھیک ہے, جب ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بیلنس کر کے چلنا چاہیے, لیکن کہیں پر بھی توہین کا کوئی عنصر ہو تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, قرآن سے نہیں ہے, دین سے نہیں ہے. جی حضرت. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو آج سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ کی بابت ہوئی ہے. جتنے نے بھی حضرات نے, ہمارے جو یہاں پینل ہیں اس نے گفتگو کی ہے. محترم شہیدی صاحب نے بھی, ظاہر آپ کا سوال تھا, انہوں نے اس کے مطابق اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا. میں چند چیزیں, ویسے تو فضائل کے حوالے سے میرا خیال تھا کہ میں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں عرض کروں, لیکن ظاہر ہے اب مجھے ریبیٹل کے طور پر چیزیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے, جیسے شہیدی صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید نے انہیں مومنوں کی ماں قرار دیا ہے, اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم سب سے وراء الوراء, تم جیسا خواتین میں اور ہے ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ تمہاری ذاتیں میرے یار میرے محبوب کی ذات کے ساتھ جڑ گئیں, تم میرے محبوب کے حرم کی عزتیں بن گئیں. سبحان اللہ. اب ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں. دور رسول میں درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اللہ کا رسول اس معاشرے میں ان کی تربیت کے لیے آئے, تو ظاہر ہے تربیت کے دوران کبھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوگا, معاملات ہوں گے, لیکن ہم نے
کیا کسی بچے کے گرتے پڑنے کو دیکھنا ہے، یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصل صاحب جب میٹرک کر رہے تھے تو اس وقت فلان جگہ یہ گر گئے تھے، ان کا پاؤں نالی کے اندر گرا، ان کے پاؤں کے اندر کیچڑ لگ گیا؟ یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے فیصل قریشی جو اس وقت اتنے بڑے پوری دنیا کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن کا ہوسٹ بن کر بیٹھا ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بشر ہیں، ان سے خطاؤں کا ہونا ممکن ہے، ان سے کمی بیشی ہوتی رہی. ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فائنلی اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں اور اہل بیت اطہار نے ان کے بارے میں کیا رویہ رکھا ہے. سبحان اللہ. خود احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ سے فرمایا کہ تم نے یہ پہاڑی دھرا نہیں چھوڑنا. صحابہ نے اجتہاد کیا کہ یار جنگ ختم ہو گئی، دشمن چلا گیا، آؤ اب ہم حملہ کرتے ہیں. اب جس وقت وہ چلے گئے، پیچھے سے دشمن آیا، اس نے حملہ کیا، جنگ کا پانسا پلٹ گیا. اب کیا کہیں گے؟ وہ رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے. قرآن نے ایک طرف ان کی تربیت کی اور آگے جا کر ان کی مغفرت اور جنت کی بشارت کا بیان فرمایا. اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے، اور پھر اسی عہد میں نبی علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ، جب شیطان نے یہ افواہ اڑائی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اب ان میں سے 18 صحابہ کرام رہے، باقی سب صحابہ ادھر ادھر ہو گئے. بے حضور دنیا سے تشریف ہو گئے، غم کی کیفیت میں سب کے جناب فکر جو ہے نا وہ اس قدر پریشان ہو گئی کہ بھئی فیصلہ نہیں کر پائے، اب کیا کریں. وہ اپنی میدان جنگ سے چلے گئے. ہائے، ادھر سے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر، حضرت عمر اور بالخصوص مولا کائنات کو دیکھا گیا کہ وہ میدان جنگ کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں. یار وہ تو شہید ہو گئے، آپ کدھر آ رہے ہیں؟ فرمایا شہید ہو گئے ہیں. کہا فرمایا جب یار نہیں رہا تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا، اللہ جب اکبر. حضور نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا. حضرت یہیں رکے گا، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک سے واپس آ رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے اس وقت. جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر بریک. جی حضرت. مولا کائنات، مولا علی پاک اور دیگر صحابہ، اب اس جنگ میں بہت سارے صحابہ وہاں سے میدان چھوڑ کر تشریف لے گئے. ایک فکر تھی، ایک حالات تھی، کیفیت ہے، اچانک حملہ ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کیا کریں. اچھا، اب یہ ہے بے ادبی اور گستاخی اور توہین کہ یہ کہو وہ بھاگ گئے، طنز کرو وہ جنگ سے نکل گئے. ارے بھائی قرآن سے پوچھو، قرآن نے ان کو کیا سٹیٹس بیان کیا. قرآن پہلے کہتا ہے تم نے میرے نبی کو چھوڑ دیا، سب کہہ کے آگے فرمایا قد عفا اللہ عنکم، پر رب نے میرے یار کی صحبت کی وجہ سے تمہیں معاف کر دیا. اللہ. قرآن جنہیں معاف کر رہا ہے. اب ہم ان کی چیزیں ڈسکس کریں تو یہ سوائے منافقت کے، سوائے توہین اور گستاخی کی اور کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح آ جائیے واقعہ افق پر. ایک ایسا عجیب و غریب سلسلہ تھا کہ رسول کے حرم پر انگلی اٹھی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ رسول خدا کو 101% یقین تھا کہ عائشہ بے گناہ ہے، پر حضور بولے کیوں نہیں؟ اگر حضور اس وقت بول جاتے کہ عائشہ بے گناہ ہے تو وہ حدیث کسی بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں آنی تھی. تو جو لوگ سیدہ عائشہ کی نہ کردہ باتوں کو بیس بنا کر ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، انہوں نے تو ویسے بھی کہنا تھا، گڑبڑ تو ہوئی تھی، لیکن یہ چونکہ مومنوں نے گھروں میں بیٹھ کے روایتیں گھڑی ہیں، کوئی کہتا ابو ہریرہ نے گھڑی ہے، کوئی کہتا فلاں نے گھڑی ہے. حضور خاموش ہو گئے. مالکہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میری بیوی کی بے ادبی اور توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے والی قوم یہ چیز کرے گی. حضور خاموش ہو گئے. میرے رب نے قرآن کی سورہ نور کی 10 آیتیں شان فاطمہ، شان عائشہ صدیقہ میں نازل. سبحان اللہ. فیصل بھائی، جب قرآن نازل ہو گیا، نو ڈیبیٹ، ختم. جنگ جمل ہوئی. ہم اہل سنت بالکل اس چیز کو مانتے ہیں، ہوئی. معاملات ہوئے اہل بیت کے اور معاملات ہوئے. اب ہمارے، میں نے لفظ بولا قرآن، نبی، اہل بیت. اہل بیت نے کیا کیا؟ اہل بیت نے کیا کیا؟ خود وہی کائنات کا مولا امیر المومنین والمتقین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، اسی سیدہ عائشہ الصدیقہ کو اس حدیث کی روشنی میں جو میرے رسول نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر کوئی معاملہ ایسا میری بیوی کے ساتھ ہوا تو تم نے ان کی عزت و تکریم کا لحاظ رکھنا ہے، اپنی ماں کا خیال رکھنا، اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھنا ہے. اس علی نے اپنی ماں کی عزت کا وہ خیال رکھا کہ اپنے بیٹوں کے پروٹوکول میں مدینۃ الرسول کے اندر اپنی ماں کو بھیجا اور عزت. اب جب علی ماں کہہ رہا ہے، جب حسن حسین ماں کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کو ماں ہی کہیں گے. سبحان اللہ. ہم تو اس کی عزت ماں والی کریں گے. اور باقی یہ رہ گیا معاملہ. میں اگلی بڑی عام بات کروں. روایات شیعہ ماخذ میں بھی ایسی ہیں کہ جن سے صراحتاً، بالکل وضاحتاً توہین خدا، توہین رسول، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، توہین قرآن کا پہلو نکلتا ہے. روایات میں روکوں گا یہاں پر. میری بات کے بعد میں یہاں پر روایات اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں. اور اگر اس کے حوالے سے کوئی کہتا ہے، دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کتابوں میں موجود روایتوں کے اگر حوالے سے فیصلہ کرتا ہے
تو پھر صرف یوں نہ کرے، یوں اور یوں دونوں طرح کرے. روایتیں موجود ہیں، لیکن اس سے بڑی بددیانتی اور کوئی نہیں ہے کہ بندہ علم رکھنے کے باوجود کہ جس کے پاس یہ علم اور وہ پھر بات کرے. سب کے پاس جو اہل علم ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء مفتیان نظام کو، کہ روایتوں پر معیار نہیں ہوتا ہے. ہمارا ایک باقاعدہ علم الکلام ہے، اس علم الکلام کو سامنے رکھتے ہوئے اس اصول پہ جو روایت آتی ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اس اصول سے جو روایت ٹکراتی ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، بھلے وہ کتنی بڑی کتاب کے اندر کیوں نہ ہو. کیا اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب کے اندر توہین خدا، توہین رسول، توہین صحابہ، توہین اہل بیت کے حوالے سے ہمارا کسی قسم کا کوئی علم الکلام کا اصول کھڑا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں میرے رسول کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی تعظیم بھی واجب ہے. ہمارا تو یہ ہے، میاں حضور کی آل تو چھوڑیے، حضور کے صحابہ تو چھوڑیے، ہم تو رسول اللہ کے قدمین طیبین کے ساتھ لگے ہوئے خاک کے ذرے کو اپنی آنکھ کا سرمہ بنانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. تو روایات ہونا، یہ اگر مجھے کوئی کہے گا تو یہ پھر چونکہ وہ نہیں ہے، میں بیان کر دوں گا، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں یہ روایتیں ہیں. لیکن آگے روایت قبول کرنے کے لیے بھائی آیت، میں اشارہ ختم کرتا ہوں فیصل بھائی، ہر آیت پہ عمل نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت پر عمل نہیں ہے. کوئی ناسخ ہے، کوئی منسوخ ہے، کوئی مجمل ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی متشابہ ہے. شہیدی صاحب سے پوچھیں کہ مجمل آیت پر عمل نہیں، متشابہ پر عمل نہیں، مشکل پر عمل نہیں، کس پر؟ محکم پر. تو صاحب جب قرآن کی ساری آیتوں پر عمل نہیں ہے تو بخاری کی ساری روایتوں پر کیسے عمل کروا رہے ہو؟ پھر حدیث کی ساری روایتوں پر کیسے عمل کروا رہے ہو؟ ان کو ٹارگٹ کیسے کر رہے ہو؟ اسی طرح سے بس مناظرہ ہے، تھوڑا سا مناظرہ ہو جائے گا. نہیں مناظرہ نہیں، مناظرہ نہیں، اب ذہن کھولنے کے لیے اچھا ہے، اچھا ہے. الحمدللہ ہم نے کسی طرف کفر کا فتویٰ لگایا، سننے والے سنیں، نہ ہم نے بے ادبی کی، نہ ہم نے کسی کا دست و گریبان کیا. ایک کویسچن سوال اٹھا، ہم نے پیار سے، یہ ہوتا ہے بحث کا انداز. الحمدللہ علماء نے نہ جگ اٹھا کے مارے نہ کچھ. آج اگر 5-10 منٹ کے لیے سیاستدانوں کو کسی ٹی وی چینل پہ بٹھایا جائے نا تو وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں. ہم یہاں 60 پروگرام 30 دن کرتے ہیں اور 2-2 گھنٹے ہمارا سیشن ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نہ کسی کو توں کیا، نہ مکہ مارا، نہ مکہ دکھایا. پیار سے دلائل، یہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا حسن ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، 2 نقطے صرف بیان کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ بحث آپ کے سوال کا جواب مجھے دینا تھا، اس لیے میں نے یہ جواب دیا آپ کو. اور دوسری بات جو اہم تھی وہ یہ ہے، میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ کتابوں میں موجود احادیث درست ہے، یہ نہیں کہا. مفتی صاحب گواہی دیں گے. دوسری بات، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی مقبول نظریہ ہے. میں نے یہ کہا کہ مناظرانہ اور متعصبانہ فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ایسی ہی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور دوسرے کو متون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے یہ کہا، اور اس میں میرا خیال ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہے. 2 باتیں. تیسری بات، میں یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں، یہ والی بات، اللہ رسول ان 2 ہستیوں کے حوالے سے ہماری مستند احادیث کی 4 کتابیں ہیں. 4 کتابیں مستند احادیث کی اللہ اور رسول کے حوالے سے. اگر توہین کے حوالے سے، حتی قرآن توہین کے حوالے سے کوئی ایک جملہ کہیں پر ملے نا تو مجھے دکھا دیں، میں اس کا اعتراف کر لوں گا. لیکن باقی چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو 2 اصول ہیں، اللہ اور رسول اور کتاب، اس پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کہیں نہیں ہے. اور کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو توہین کا ہلکے سے ہلکا پہلو اس میں موجود ہو. 4 کتابیں بتا دیں، نام بتا. کافی ہے، استبصار ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، اور التہذیب ہے. ٹھیک ہو. اچھا، اس پہ میں بات ساری ختم کر دیتا ہوں، یہ بحث ہماری دور نکل جائے گی. یہ ایک نیا ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کا کسی کے ہاں لیول کیا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، ہم اپنے علم الکلام کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں بھی کہ کسی کے علم الکلام میں وہ بات بے ادبی کی نہ ہو، لیکن میں خود فروع کافی، اصول کافی اور اسی طرح تہذیب اور ان چیزوں سے ہم یہ چونکہ نیشنل ٹی وی پہ ہیں، لیکن روایات کی حد تک ہم ایسی چیزیں، میں شہیدی صاحب کے روم میں ان کو ٹی وی پہ تو نہیں دکھا سکتے، میں ان کے روم میں وہ پیش کر کے صرف اگلے 2 دنوں میں سوال یہ کروں گا کہ اب پھر آپ کیا کہیں گے. بہرحال میں وہ روم میں، یہ پروگرام صرف آن نہیں جا رہا ہے، ہم پیچھے بھی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. روم میں نہیں، ٹی وی پہ کریں. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی طرف، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ، روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.
फुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।